बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया स्टेट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने इस्लामियात MCQs का जो सिलसिला शुरू किया हुआ है उसी सिलसिले में पार्ट 3 अपलोड कर लेते हैं। इससे पहले जो पार्ट्स हो चुके हैं उन तमाम के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें और वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर लाजिमी किया करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो क्वेश्चंस हैं देखें। 7वें आसमान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहां ले जाया गया? मेराज का वाकया है दोस्तों। मेराज के बारे में थोड़ा सा ये बताता चलूं कि मेराज का वाकया 10वें साल हुआ, नबूवत के 10वें साल हुआ था। रजब का महीना था, 27वीं शब थी रजब की। और मेराज के वाकया का जिक्र कुरान मजीद में 15वें पारे बनी इसराइल, सूरह बनी इसराइल में, जिसको सूरह असरा भी कहते हैं। और ये मेराज का वाकया ऐसे साल पेश आया था जिस साल को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंतहाई परेशान थे, गमगीन थे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा मुबारक और बीवी मुबारक हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का वफात हुआ था उसी साल। और उस साल को आमुल हुज़न, ईयर ऑफ सारो भी कहते हैं, ये भी याद रखने की बात है। तो उस रात, मेराज की रात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी चचाजाद बहन उम्मी हाना, जो कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सक्की बहन थी, उसके यहाँ सोए हुए थे। तो ये भी अक्सर क्वेश्चन आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ पर थे। यहाँ पर मैं जो कुछ बताने वाले हूँ ये कि आसमानों पर जो मुलाकातें हुई थी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सवारी थी उसका नाम बोराक था। अल मुख्तसर, ये कि पहले आसमान पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकात आदम अलैहिस्सलाम से हुई थी। ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि पहले, दूसरे, तीसरे आसमानों पर जो मुलाकातें हुई थी, ये नाम थोड़ा सी याद रखने की जरूरत है दोस्तों। तो पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम इस्तिक़बाल किया, ये बातें बाद में करेंगे। और दूसरे आसमान पर ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी नबी अलैहिस्सलाम की। तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी। और चौथे आसमान पर इद्रीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी। 5वें आसमान पर हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी। 6ठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से, और 7वें आखिरी आसमान पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी। और उसके बाद फरिश्ते ने, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आगे जाना मेरी बस की बात नहीं, तो वहां से आगे सिदरतुल मुंतहा ले जाया गया नबी अलैहिस्सलाम को। और इंतहा जो कहते हैं ना, इंतहा मुंतहा, आखिरी इंतहाई ऊंचाई पर सिदरा एक बेरी का दरख्त का नाम भी है। ये भी अक्सर क्वेश्चन में कभी कभार आता है। आगे जो क्वेश्चन है देखिए, हज की कितनी किस्में हैं और इनके नाम क्या हैं? हज के 3 अक़साम हैं दोस्तों, जिसको हज इफराद, हज क़िरान और हज तमत्तो कहते हैं। पाकिस्तान वाले जो हजरात हैं वो उम्मूमन हज तमत्तो करते हैं। हज क़िरान जो है मकामी लोग करते हैं। हज क़िरान से मतलब ये है कि एक ही एहराम में उम्रा और हज दोनों अदा करते हैं। और हम हजरात यहाँ पाकिस्तान से जो आते हैं तो वो पहले उम्रा करते हैं, फिर एहराम को उतार लेते हैं और हज के दौरान फिर दोबारा एहराम को बांध लेते हैं, तो उसको हज तमत्तो कहते हैं। इन दोनों के अहकामात अलहदा अलहदा हैं। हज इफराद इसकी एक तीसरी किस्म है। तो टोटल 3 अक़साम है हज के। हज के प्राइज जो है ना, 3 प्राइज हैं हज के, ये याद रखने के बाद है। नंबर 1 एहराम बांधना, यानी नियत करना और एहराम बांधना दोनों एक है। और दूसरे नंबर पर मैदान अरफात में वक़ूफ़ करना, ये सबसे बड़ा और अहम रुकन जो है अरफात के मैदान में थोड़ा सा वक़ूफ़ करना, ठहरना।
اور تیسرا جو ہے طواف زیارت. طواف زیارت یہ 3 فرائض ہیں. آگے کوشچن ہے کہ 7ویں اسوار پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کس سے ہوئی تھی؟ تو یہ تو ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور پھر کوشچن ہے کہ حج قرن کی شرعی اصطلاح سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد عمرہ اور حج ایک ہی احرام میں کرنا. حج اور عمرہ کے لیے ایک ہی اکٹھے احرام باندھنا. اور پھر ہے کہ 4تھے اسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پیغمبر کو دیکھا؟ ملاقات ہوئی تو ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی. اور پھر کوشچن ہے کہ حج کی ادائیگی کے دوران صفا اور مروہ اس کے درمیان جو دوڑ لگائی جاتی ہے اس کو سعی کہتے ہیں. سین عین اور یہ سعی کرنا. اور یہ آگے دیکھتے ہیں بیت المقدس سے 7ویں آسمانی دنیا تک لے جاتے ہوئے دروازہ کس نے کھلوایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے. آگے بات دیکھیں تلبیہ کسے کے تلبیہ کا مطلب کیا ہے؟ تلبیہ لبیک اللہم لبیک کہنا یہ تلبیہ ہے جو کہ احرام باندھتے ہوئے یہ پڑھنا ہے، بغیر احرام کے نہیں پڑھنا ہے، یعنی ایام حج اور عمرہ کے دوران پڑھنا ہے. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت المقدس لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا فریضہ سر انجام دیا تھا؟ انبیاء کی امامت کی تھی، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سید الانبیاء بھی کہتے ہیں. تمام انبیاء کی امامت کی تھی. اور یہ کوشچن انتہائی اہم ہے، استلام سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یا انگلش میں کبھی کبھار کوشچن آتے کہ کسنگ آف حجر اسود از کالڈ استلام. تو حجر اسود کا بوسہ دینا، اس کو بوسہ دینا استلام کہلاتے ہیں. اور ایک ہے استقبال حجر اسود. استقبال جب طواف شروع کرتے ہیں تو طواف شروع کرنے سے جیسے ہی طواف شروع کرنے تو سب سے پہلے حجر اسود کا استقبال کیا جاتا ہے، ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، سلام کیا جاتا ہے. آگے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب ہوئی تھی؟ یہ 27 اور 28 رجب کی درمیانی شب تھی دوستو. ٹھیک ہے، یہ تو ابھی آپ کو میں نے بتا دیا. نبوت کے 10ویں سال تھے. رمل سے کیا مراد ہے؟ رمل سنت ہے اور یہ طواف کے دوران، سنت طواف کے دوران، فرض نوافل جو نفلی طواف ہوتے اس میں نہیں، یعنی احرام کے دوران جو آپ نے احرام باندھا ہو تو پہلے 3 چکروں میں اس طرح محسوس کرنا کہ آپ دوڑ کے جا رہے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ مشرکین کو یہ پتہ چلے کہ مسلمان اب بھی چاق و چوبند ہیں. ٹھیک ہے دوستوں، تو اس طواف کے پہلی 3 چکروں میں اکڑ کر تیزی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اور کندھوں کو ہلا کر چلنا، اس کو رمل کہتے ہیں. اس کے بعد کوشچن جو ہے، جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انتقال ہوئی تھی، اس سال کو یہ یاد رکھے 10ویں نبی عام الحزن اس کو کہتے ہیں، یا غم کا سال اس کو کہتے ہیں. ایئر آف سارو اس کو انگلش میں کہتے ہیں. عام الحزن کا دوسرا نام غم کا سال ہے. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حج کس ہجری میں کیا تھا؟ 10 ہجری میں. اور آگے جو کوشچن ہیں دیکھیں دوستوں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں کون سی سورہ کی تلاوت فرمائی تھی؟ تو یہ بھی یاد رکھیں دوستوں کہ پہلا ہجرت اسلام میں پہلا ہجرت، یہ اسلام میں پہلا ہجرت تھا. اور جب فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھتی گئی، عمراء بھی یعنی بڑے بڑے لوگ بھی اسلام میں داخل ہوتے جائے تو مشرکین کو یہ گوارا نہیں ہوا اور وہ غریب مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے. نبی علیہ السلام کو یہ گوارا نہیں ہوا تھا
اور نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف، وہاں کا بادشاہ نجاشی تھا جو کہ کافی رحم دل تھا، اس طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی تھی۔ پہلے ہجرت میں جو بندے شامل، یہ بھی کچھ چلاتا ہے، اس میں 11 مرد 4 عورتیں تھیں، جس میں نبی علیہ السلام کی بیٹی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، یہ دونوں بھی اس میں شامل تھے، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل تھے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، اور نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کی تھی۔ 10 ذی الحجہ کو کیا کہتا ہے؟ 10 ذی الحجہ ایام حج ہے، اور اس کو یوم النحر یعنی قربانی والا دن۔ اس دن حجاج کرام بہت سارے کام کرتے ہیں، شیطان کو کنکریاں بھی مارتے ہیں، اور پھر قربانی کرتے ہیں، حلال ہو جاتے ہیں، یعنی سر منڈاتے ہیں، نہاتے ہیں، احرام اتارتے ہیں، تو اس کو یوم نہر کہتے ہیں۔ اس کے بعد کوشچن ہے کس سال نبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہجرت کا حکم دیا تھا؟ یہ پہلی ہجرت 5 نبوی میں ہوا تھا، اور اس کے بعد دوسرا ایک ہجرت بھی ہوا، تو اس میں تقریباً 80 یا 82 مرد شامل تھے۔ آگے کوشچن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے مکان کو اپنی دینی سرگرمیوں کا مرکز بنایا تھا، جس کو دار ارقم کہتے تھے، اور یہ حضرت ارقم بن ابیل ارقم مخزومی کا گھر تھا، اور یہ کہاں پر تھا؟ یہ صفا پہاڑی کے قریب تھا، صفا مروہ جو ہے نا، اور یہ بالکل خانہ کعبہ کے قریب ہے۔ اور اس کو کیوں چنا تھا، یہ علیحدہ ایک بات ہے، بعد میں ڈسکس کر لیں گے۔ آگے کوشچن ہے کہ اسلامی قانون کے کون سے ماخذ بنیادی ہیں؟ اسلامی قانون کے 4 ماخذ ہیں، اس میں قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، لیکن 2 جو ہے وہ بنیادی ہیں، قرآن اور احادیث۔ اس کے بعد جو کوشچن ہے نماز کا حکم کس سن میں ہوا تھا؟ شب معراج کے دوران 10 نبوی میں ہوا تھا۔ اور آگے کوشچن دوران حج کلمہ تحلیل، یہ تحلیل کس کو کہتے ہیں؟ پہلے کلمہ کو پڑھنا کلمہ تحلیل کہتے ہیں، تو اس کو تو کون سا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بعد میں جب آگے کوشچن ہے جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں لے گئے تھے؟ ورقہ بن نوفل کے پاس، جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ دار تھے، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت پیش کیا تھا۔ قرآن کریم کی کتنی سورتیں انبیاء کرام کے نام پر ہیں؟ یہ تو جس طرح کے میں نے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ 6 سورتیں جانوروں کے نام پر بھی ہیں، اور 6 سورتیں جو ہے وہ انبیاء کرام کے نام پر ہیں۔ انبیاء کرام کے نام پر جو سورتیں اس میں سورہ یوسف، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ نوح، سورہ محمد اور سورہ یونس شامل ہے۔ اعلان نبوت کب ہوا؟ اعلان نبوت 10 اگست 610 21 رمضان دوشنبہ کی رات۔ اور آگے کوشچن ہے قرآن کریم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کس پیغمبر کی روح کو 100 سال تک قبض کے رکھی؟ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کی بات ہے۔ ایسا ہے کہ ایک دن وہ جا رہے تھے تو اس کے دل میں ویسے ہی خیال آیا کہ یہ مردے یہ اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ زندہ کیے تھے، ان کا عقیدہ پکا تھا، ویسے ہی خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر سلا دیا۔ اس کے ساتھ اس کا گدا بھی تھا، اس کا کانا بھی تھا۔ 100 سال بعد جب اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کتنا ٹائم آپ نے سوئے رہے؟ تو نے کہا 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ، لیکن حقیقت میں وہ 100 سال تک سوئے رہے تھے۔ آگے کوشچن دیکھیں دوستوں، آگے کوشچن ہے دوستوں یہ دیکھیں، جب قریش نے خانہ کعبہ کی اثرنو تعمیر شروع کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی۔ اور یہ کوشچن ایسا بھی آتا ہے کہ حجر حسود کا نصب کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس تھی۔ یہ ان میں جو قریش میں جو لڑائی تھا حجر اسود نصب کرنے کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوش اسلوبی سے حل کیا تھا، اور اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 35 سال تھی۔
قرآن حکیم میں صاحب الحوت اور ذوالنون یہ حضرت یونس علیہ السلام کو ہو گئے. صاحب الحوت مچھلی والے کو کہتے ہیں، چونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں گزارے تھے، اس لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے الفاظ جو تھے وہ ترتیب میں کیا تھے؟ اللہ، رسول اور محمد. لیکن وہ اس طرح ورٹیکل نہیں تھے، ہارزونٹل نہیں تھے، وہ ورٹیکل تھے، اوپر اس طرح لکھے ہوئے تھے، پہلے اللہ، رسول اور محمد. آگے کوشچن دیکھیں، قرآن حکیم میں کس پیغمبر کے قصے کو احسن القصص کیا گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو. اور کس بیٹے کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم پڑی؟ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد جو تھے دوستو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں. اس میں 6 جو ہے نا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھی، اور ایک صرف آخری بیٹا ابراہیم یہ ماریہ قبطیہ سے تھا. تو یہ کوشچن اکثر آتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے 6 بیٹے بیٹیاں جو تھے وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھی، اور آخری بیٹا ابراہیم جو تھا وہ ماریہ قبطیہ سے تھا. یہ بات یاد رکھنے کے ہے. ان پیغمبروں کے نام بتائیں جن پر 4 بڑی بڑی کتابیں نازل ہوئی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس پر ایسا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام پر تورات تھا، عیسیٰ علیہ السلام انجیل، اور نبی علیہ السلام پر قرآن. قرآن حکیم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام محمد کتنے دفعہ؟ یہ تو پہلے میں بیان کر چکا ہوں، 4 مقامات پر ہے، 4 سورہ میں ہے. اور لفظ احمد 1 دفعہ ہے، سورہ صاف میں ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولاد تھی؟ یہ ابھی آپ کو میں نے بتا دیا کہ 6 تھے. اور پھر کوشچن ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر کا کام حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا تھا؟ یہ بھی اہم کوشچن ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے وقت خدیجہ کی عمر، یہ تو آسان ہے، 40 سال تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی. آگے جو کوشچن ہے کہ اونٹنی کا معجزہ جو ہے نا حضرت صالح علیہ السلام سے منسوب ہے. اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا پیغام حضرت خدیجہ کی کون سی سے؟ نفیسہ بنت، یہ تھوڑا سا نظر نہیں ہے لیکن اس کا نام نفیسہ تھی. اور سورہ بقرہ کے کل کتنے رکوع ہیں؟ 40 ہیں، اور 286 آیات ہے. قرآن کریم کا سب سے بڑا سورہ ہے، 2 اور 2.5 پارے پر مشتمل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے کس کے ساتھ مال تجارت پر شام جانے کا تھا؟ یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا غلام تھا میسرہ. یہ یاد رکھیے، یہ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال 20 سال تھی کہ 25 سال، آئی تھنک 25 سال تھی. قرآن حکیم میں پہلی وحی میں آیات کی تعداد 5 تھی. یہاں 3 لکھا ہوا ہے لیکن یہ 5 ہے. سورہ العق کے پہلی 5 آیتیں تھیں. اور آگے دیکھیں، کتنی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال تجارت؟ یہ دیکھیے کوشچن آ گیا، 25 سال عمر تھے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف سامان تجارت لے کر گئے تھے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی. یہ درکی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دفعہ شام کا سفر کیا ہے. پہلی دفعہ حضرت اپنے چچا کے ساتھ تھے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال تھی. اور راستے میں ایک راہب بھی ملے تھے جس کو بحیرہ راہب کہتے ہیں، اور اس کا نام جرجیس تھا، اصل نام اس کا جرجیس تھا. اور اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی تصدیق بھی کی تھی کہ یہ پیغمبر ہوں گے، رحمت للعالمین ہوں گے. بسم اللہ کس سورہ میں 2 مرتبہ ہے؟ سورہ نمل میں. اور کس سورہ میں بالکل نہیں؟ سورہ توبہ میں. حلف الفضول یہ ایک معاہدے کا نام ہے، حلف الفضول. اور اس کے فضول لگنے کی وجہ اس کی کہ اس میں جتنے لوگ شامل تھے اس میں تقریباً زیادہ کے نام فضل سے شروع ہوتے تھے، اس لیے اس کا نام معاہدے کا نام. اور اس وقت اس معاہدے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام
موجود تھے. 20 سال عمر تھی نبی علیہ السلام کی. 4 بڑی کتابوں کی ترتیبی نزول کیا ہے. تو زبور داؤد علیہ السلام پر تھا، تورات موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام اور قرآن نبی علیہ السلام. اس کو ریاضی میں یاد رکھے، یہ تورات زبور، یہ دونوں آخری 2 تو یاد رہتے ہیں، ان کو یاد رکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 برس کی عمر میں کس جنگ میں حصہ لیا تھا؟ جنگی پجار، اس کو حرب پجار بھی کہتے ہیں. اور یہ وہ زمانے جاہلیت میں قبائل میں لڑائیاں ہوا کرتی تھی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پریکٹیکل حصہ نہیں لیا تھا، جسٹ اپنے چچا کو تیر دیا کرتے تھے. بہرحال اس میں شامل تھے. حدیث کی سب سے اہم اور مشہور کتابوں کو صحاح ستہ کہتے ہیں. 6 احادیث کی کتابیں اس کو صحاح ستہ کہتے ہیں. ان کے نام صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ. اور پھر کوشچن ہے کہ بحیرہ راہب، یہ دیکھیں یہ وہ شخص ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی مرتبہ چچا کے ساتھ شام کے سفر پر جا رہے تھے تو ایک مقام آیا تھا. اس مقام کا نام بھی یاد رکھے، بصرہ تھا. اس مقام کا نام، شام کی طرف جا رہے تھے تو یہ اور ایک بصرہ کے اور اس راہب کا اصل نام جو تھا جرجیس تھا. تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ یہ سید العالمین ہیں، اللہ انہیں رحمت العالمین بنا کر بھیجے گا. نیکسٹ کوشچن دیکھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو عورتوں میں سب سے زیادہ راوی تھے، انہوں نے کتنی احادیث؟ یہ 2210. یہ اہم کوشچن ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی مبارکہ جتنے بھی تھے ان میں سب سے زیادہ احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. لیکن اکثر کوشچن آتا ہے کہ دوسرے نمبر پر حصے تھے تو ام سلمہ تھی جس سے 378 احادیث ہیں، اور تیسرے نمبر پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے 72 احادیث منقول ہیں. آگے کوشچن، بصرہ پہنچنے پر کس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کی بنا پر آپ کو پہچان لیا؟ یہ وہی دیکھیں ابھی آپ کو میں نے بتایا نا، بحیرہ راہب بصرہ کے مقام پر، اور جس کا نام جرجیس تھا. یہ تمام چیزیں یاد رکھیں. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی احادیث روایت کی ہے جو مردوں میں سب سے زیادہ تھی، 5334. اس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں. اور یہ آخر کوشچن دیکھیں آج کی ویڈیو کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کس عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ملک شام گئے تھے؟ 12 سال کی عمر میں. یہ 12 سال عمر تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو یہ تھی دوستوں آج کی ویڈیو. پسند آنے کی صورت میں پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں. تھینک یو فار واچنگ.